सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कराची की सियासत में एक बड़ी तब्दीली आई है। एमक्यूएम एक दफा फिर रीग्रुप हुई है। अब ये जाती मुफादात हैं या अवामी मुफाद के लिए एक साथ हुए। तीनों शख्सियात यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उसी के साथ जिस तरह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब गए थे और मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो दोबारा रीग्रुप हुए हैं कि कराची का जो मैंडेट है वो हमारी तरफ दोबारा आए। और दूसरी तरफ इमरान खान ने वो कर दिखाया जिसका हमें इंतजार था, आपको इंतजार था, बड़ी मुद्दत के बाद, यानी कि उन्होंने पंजाब असेंबली को तहलील किया है। मुल्क के अंदर मैशियत, सियासत और डिफॉल्ट होने जा रहा था मुल्क। इस टाइम सियासत करना, ब्लैकमेल करना रियासत को और इस हद तक जाना, मैं कहता हूं कि किसी भी तो रियासत के लिए बेहतर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कोशिश क्या की, उन्होंने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे। और आज उनकी जो सिंध हुकूमत की जो एक दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है इलेक्शन कमीशन, यानी कि हैदराबाद, कराची, यानी कि ये बल्दियाती इलेक्शन होंगे। मुल्क के अंदर एक सियासी मुआशी एक बड़ी मुश्किलात का सूरत हाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है। और ये दौर जो 8-9 महीने का रहा है, ये भी मुश्किल दौर रहा है। 4 साल इमरान खान का दौर भी मुश्किल रहा है। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ डॉक्टर साहब। उसी के साथ मोहतरम जनाब खैरमंद कोलाची साहब, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कनाडा से स्पेशली वो पाकिस्तान आए हुए थे तो हमने भी उनको इनवाइट किया अपने शो में। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बहुत सी चीजें हैं जो मुल्क के अंदर हो रही हैं। कराची के अंदर आपको पता है कि बाई इलेक्शन हैदराबाद, और दूसरी तरफ पंजाब असेंबली का तहलील होना। सियासी बहरान जब हो तो मुआशी बहरान बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? वो अंग्रेजी में इम्तियाज कहावत है, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। चीज़ें पाकिस्तान में 75 साल से वही है, मगर वाइन भी ओल्ड है, बोतलें नहीं है। तो वारदात मुख्तलिफ अंदाज में, नए अंदाज में पाकिस्तान में 75 साल से हो रही है। बहरान है और इसमें कोई शक नहीं है। एमक्यूएम का इकट्ठा होना उनका अपना मसला है। जिस तरह जीएसएन के जो ग्रुप्स इकट्ठे हो जाते हैं फिर दूसरे दिन अलग हो जाते हैं, पाकिस्तान में जो लेफ़्ट की पार्टी सब इकट्ठी हो जाती हैं, इत्तेहाद बन जाता है, फिर अलग हो जाता है। ये पाकिस्तान में इस तरह होता रहता है, नई बात नहीं है। तरक्की पसंद पार्टियाँ इकट्ठी होती है फिर अलग हो जाती है। और पंजाब में जो कुछ हुआ है वो भी, उस पर मैं ये कहूँगा कि वक्त के साथ चीज़ें अनफोल्ड होगी। और जो असल डिज़ाइनर्स हैं, जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, उनके जहनों में क्या है वो वक्त के साथ अनफोल्ड होगी। मैं तज्जिया इस वक्त कर सकता हूँ, मगर इस वक्त हम हुकूमत में, इसलिए मैं तज्जिया नहीं कर रहा हूँ। पर मैंने जो पहला आपके सामने चीज़ रखी थी कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बोतल, कुछ भी नहीं होगा। खैर साहब, आप कनाडा में रहे हैं, कोविड आया, फ्लड्स इनके अंदर आया, कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक महंगाई है। अब कनाडा के अंदर और पाकिस्तान के हालात को आप किस तरह कंपेयर करते हैं? यहाँ ज्यादा महंगाई है क्योंकि आपका आना जाना रहता है, क्योंकि आप तकरीबन 20-22 साल से आप कनाडा के अंदर हैं, वहाँ नेशनलिटी आपकी, क्या कहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान और कनाडा को आप कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि वो वेलफेयर स्टेट है। जहाँ महंगाई होती है वो वेजेस को रिव्यू करते हैं और बढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि कोविड जैसे बुरे हालात में जहाँ दुनिया में आम आदमी ने सफ़र किया, वहाँ कनाडा के लोगों की हालत, माली हालत बेहतर हुई, इसलिए कि हुकूमत ने जिसकी जॉब गई उसको तो पैसे दिए, लेकिन जिसने पार्ट टाइम किया था उसको भी पैसे दिए। स्टूडेंट हो गया, किसी कोई घरेलू खातून ने कोई पार्ट टाइम किया था, पता चला रिकॉर्ड में है, उसको भी पैसे देना शुरू कर दिया। तो लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो रियल इस्टेट महंगी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई ज़रूर होती है, हालात ज़रूर ख़राब होते हैं, लेकिन हुकूमत संभाल लेती है उसको।
عوام کا ٹیک کیئر کرتی ہے. پاکستان میں کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، لہٰذا وہ جو ہے نا عام آدمی جو سفر کرتا ہے اور سفر کرتا جا رہا ہے پیٹرول مہنگے ہونے کی وجہ سے، ڈالر اپریشیٹ ہونے کی وجہ سے، تو ظاہر ہے یہاں کا آدمی زیادہ سفر کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو کینیڈا. سر کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ خیال کرتی ہے، جس طرح کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کا. اور پاکستان کے اندر آپ کو خود پتا ہے کہ 8 مہینے 9 مہینے آپ کے اور 4 سالہ وہ دور آپ کو پتا ہے تقریباً، اس میں بھی کوئی حالات بہتر نہیں. آپ کیونکہ ایکسپیرینسڈ ہیں، اہل ہیں، لائق ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اقتدار کا بار بار پیپلز پارٹی کا، آپ بھی پورے اس توقعات پہ نہیں اترے، کیا کہیں گے؟ سائیں کی بات سے میں سہمت کرتا ہوں کہ کینیڈا یا اسکینڈینیوین کنٹری، یورپ، امریکہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے. جب سے پاکستان بنا ہے تو 2 چیزیں یہاں رہی ہیں، یا اسلام خطرے میں ہے یا پاکستان خطرے میں ہے، اور اس بنیاد پر ہم پر رول بھی لوگوں نے کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس طرح چیزیں چل رہی ہیں، کس طرح تبدیل ہوگی. میرے ساتھ ایم این اے ہیں غزالہ سیفی صاحبہ، پی ٹی آئی کی ایم این اے، بڑی ووکل ہیں، کھل کے بات کرتی ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب آپ کو سلام کر رہے ہیں. خیرمن صاحب آپ کو جی جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات ختم کریں. تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو انفولڈ یا اس کو کس طرح ٹریک پر لانا چاہیے. اب ٹریک پر لانے کے لیے 75 سال میں عوامی تحریکیں چلی ہیں، اور لوگوں نے جو ہے جیلوں میں بھی گئے ہیں، اور اس جیلوں میں کوڑے، پھانسیاں، اس کے بعد یہ جو بھی ہمیں جو ڈیموکریسی ملی ہے انہی لوگوں کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے ملی ہے. اب یہ کس طرح ہوگا؟ پاکستان میں کوئی انقلاب تو نہیں آئے گا ماؤ زیدنگ والا یا لینن والا. یہ اسی سیاسی طور پر جو چیزیں ایولیوشنلائز ہوگی اور چیزیں آگے بڑھیں گی. حادثات ہوتے ہیں، کووڈ بھی ایک دنیا کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا، اس میں انسانیت بچ گئی. حادثات کلائمیٹک چینج کے حساب سے ہوتے ہیں. حادثات 71 میں جو ہم سے ہوا تھا اس طرح بھی ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور جو بہت سی چیزیں یہاں ریزن اور آرگیومنٹس، ریشنلٹی تو ہم میڈیا پر ڈسکس نہیں کر سکتے. صحیح. ایمن صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا. اسمبلی تحلیل کی ہے آپ کی، اور بائی الیکشن کی تیاری، مطلب تو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. سیاسی فائدہ آپ نے کوشش کی کہ ہمیں جو ہے نا پریشر، دباؤ، سیاسی فائدہ ایک ملے گا. ملک کے اندر معیشت پہلے بہتر نہیں ہے. اس ٹائم اگر آپ پریشر دیتے ہیں، پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، 70% 65% پنجاب ہے، وہاں ایک سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے. وہاں سے تو ملک اور ریاست کو نقصان ہوگا، معیشت کو نقصان ہوگا. میں نے سر اور معیشت کو جو ابھی امتیاز نقصان پہنچا چکے ہیں 9 مہینوں کے اندر، جو انہوں نے تباہی پھیری ہے، اور جو انہوں نے پچھلی دبائیاں لگاتے رہے ہیں، جو اب کہہ رہے ہیں کہ جی اٹس ان پلیس اینڈ ایوری تھنگ ول ناٹ ریولیوشنائز بٹ سلولی اینڈ گریجولی پولیٹیکلی اس کا سولوشن نکلے گا. دیکھیے لوگ تنگ آ چکے ہیں، اور لوگوں کو جس طرح سے جھوٹ بول کے اور جس طرح سے انہوں نے مہنگائی مارچ، اب کیوں نہیں نکالتے یہ لوگ مہنگائی مارچ؟ اب مہنگائی کم ہو گئی ہے، اس سے تگنی مہنگائی بڑھا دی. انسان جو ہے وہ صرف اجناس کی شکل دیکھ سکتا ہے، خرید نہیں سکتا. لوگ جو ہیں وہ فاقہ کشی پہ آ گئے ہیں. لوگوں کی جو آپ کی جو آئل ہے، یہ ٹریڈرز اور یہ جو آئل کمپنیز ہیں جو ایڈیبل آئل بناتے ہیں، کھانے کا تیل، اس کا ایک دم سے ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، بلکہ لوگوں کی جیبوں میں پیسہ نہیں ہے تیل خریدنے کا اور سالن بنانے کا اور گھر میں اس تیل والی کوئی چیز بنانے کا. اس لیے کنزمپشن کم ہوا ہے. یہ ایک بہت الارمنگ چیز ہے. 7.5 لاکھ لوگ، جن میں بلو کالرڈ لوگ بھی ہیں، وہ جن میں ڈاکٹرز اور انجینئرز بھی ہیں، وہ ملک چھوڑ کے اس 7-8 مہینے کے اندر چلے گئے، جو کہ پہلے کبھی ہسٹری میں 2 لاکھ سے زیادہ، 2 لاکھ میکسیمم تھے.
آپ امیجن کیجئے کہ لوگ اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے پاکستان میں نہیں رہنا چاہ رہے، اور یہ بہت ہی اس سے بڑی کیا تکلیف کی بات ہوگی کہ آپ کے لیے کل کا کوئی پرومس نہیں نظر آ رہا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ جمنے کے لیے آئے ہیں، اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے آئے ہیں، معیشت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو اپنے لندن میں اپارٹمنٹ سے سروکار ہے، اور جتنے بھی اور بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا کھوکا کچھ نہ کچھ لندن میں موجود ہے. تو یہ کہاں سے آئے پیسے اور کدھر سے آئے یہ ساری ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں، جبکہ عام انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اس وقت سندھ جو ہے وہ 60% ڈوبا ہوا ہے اور اس کی عوام جو ہے وہ تڑپ رہے، سردی شدید ہے اس وقت، اور لوگوں کی رہنے کی جگہ نہیں ہے، بستر نہیں ہے، سامان نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. تو ان حالات کے اندر ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ الیکشن کروائیے اور عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ لے کر لوگ آئیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی فیصلے ہوں گے وہ عوام کی نظریے اور عوام کی سوچ کے مطابق ہوں گے، صحیح. اور پھر صحیح لیڈرشپ آئے گی. دیکھیے یہ کب تک اس کو ایک بند کرنے کی جتنا کوشش یہ کر رہے ہیں، عمران صاحبہ اتنی ایک سوال کمزور ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ بھی اسی شہر سے تعلق ہے، میرا بھی اسی پاکستان کا بڑا شہر، سندھ کا کیپٹل کراچی کے اندر ایم کیو ایم دوبارہ ایک ساتھ ہوئے ہیں، دو دھڑے آ کے ایم کیو ایم کے ساتھ ملے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے ہم آئے ہیں اور عوام کے لیے ملے ہیں، کراچی کو اپنا حق دلانا ہے، یہاں کی عوام کو. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم دوبارہ ایک ساتھ ہوئی ہے، متحد ہوئی ہے، اس سے تحریک انصاف کو سیاسی خطرہ کیوں محسوس رہا؟ علی زیدی صاحب اور کچھ دوسرے آپ کے جو لیڈران ہیں وہ ایسے جوابات دے رہے ہیں جس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم سے آپ سیاسی طور ڈرے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم سے ہم کبھی نہیں ڈرے، ان کا ہمارے ساتھ ایک وقت پہ ہمارے الائز تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے، مگر ایم کیو ایم کا آپ کو پتا ہے ہمیشہ ہی یہی رول رہا ہے کہ انہیں کوئی بھی کتنا بھی نواز دے، کتنا بھی کچھ کر دے، ان کی اپنی 1.5 منٹ کی مسجد انہوں نے کرنی ہوتی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جو ڈولفن اور پتنگ ملے ہیں، جڑے ہیں، تو اس وقت نہ جانے کیا ان کی سوچ ہے. عوام انہیں مسترد کر چکے. ڈولفن کا اگر کوئی ایک سیٹ بھی تھی تو اب وہ 0 ہو جائے گی، اور ہمیں ان سے کوئی خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چیز بڑی اہم ہے جو ایمن صاحبہ نے بھی ایک چیز کہی ہے کہ ملک کے اندر ایک ایسا مینڈیٹ ملنا چاہیے، یعنی کہ ایک پارٹی اقتدار میں ہے تو وہ جو ہے نا سندھ میں اس کا گورنر بیٹھا ہے، کسی کا کہیں سی ایم بیٹھا ہے، کسی کا کہیں پریزیڈنٹ بیٹھا ہے، پرائم منسٹر آپ کا بیٹا ہے. ڈیسیشن نہیں ہو پا رہا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ایک فیصلہ ہو تو اس کو کنٹینیو کیا جائے. جس طرح ابھی آپ کو پتا ہے جس طرح مارکیٹس کو بند کرنے کے لیے، شادی ہالز کو بند کرنے کے لیے پنجاب نے صاف انکار کر دیا. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں اسی طرح ہوتا ہے، وہ انگلینڈ ہو اور ہندوستان ہو، کینیڈا ہو، یا پارلیمنٹری سسٹم، فیڈرل سسٹم میں یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہے. اس میں کوئی آپ کو پریشان ہونا بھی نہیں چاہیے. جہاں تک جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں، اور میں ایک آپٹمسٹ آدمی ہوں، پر اگر سیاسی تجزیہ آج کا پروگرام میرا رکھیے گا، اور یہ میں ذاتی طور پر کر رہا ہوں تجزیہ، کہ یہ جو چیزیں جو مجھے لگ رہی ہیں وہ مجھے دور دور تک ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز قصوروار نہیں ہے، جو بھی ہیں. مطلب آپ پنجاب کی الیکشن کو ویسے جنرل الیکشن، میں جنرل کی یہ سمجھ رہا ہوں. میں یہ ہو سکتا ہے میرا غلط تجزیہ ہو، ذاتی تجزیہ ہے، مگر ایز اے سوشل سائنٹسٹ، پولیٹیکل ورکر، مجھے یہ جو پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا ہے پنجاب میں تحلیل کرنے کا، اور کے پی میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں انٹرنیشنلی، نیشنلی، پاکستان کے جو بہت سے حالات جو ہے جو خطے کے حالات جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. سر بریک کا ٹائم ہو گیا، کمرشل بریک. آپ ایم صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں، بس 2 منٹ آپ رہیں، پھر میں آپ کو ضرور خدا حافظ کہوں گا. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن.